रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। छठा पारा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता है कि आदमी बदगोई पर जबान खोले सिवाय इसके किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। कुरान करीम में हमें जगह जगह बताया गया है कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बदगोई पर जबान खोलना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बुरी बातों पर जबान खोलना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसके कई मफ़हूम हो सकते हैं इस आयत के। एक तो ये है कि खुल्लम खुल्ला बुराई के बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ख्वाह वो गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़ा हो, ख्वाह वो गीबत हो, बदगोई हो, कई चीजें इसमें आ सकती हैं। जितनी भी बुरी बातें हैं, जिस किस्म की भी, तमाम चीजें इसमें शामिल हैं कि किसी भी तरह की बुरी बात अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला करना पसंद नहीं है। बेहयाई की बातें, फुहाशी की बातें, गंदी और चीप बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और फिर ये है कि किसी को बुरा भला कहना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, सिवाय इसके कि जो मजलूम हो, जिस पर जुल्म किया गया हो। मजलूम तो बयान कर सकता है कि उस पर क्या जुल्म किया गया है। मजलूम तो बता सकता है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ है। तो जो मजलूम है वो तो अपनी जबान खोल सकता है। बाकी अल्लाह ताला को इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि किसके क्या हालात हैं, कौन किस चीज से दो चार है। अल्लाह ताला सब जानता है, सब सुनता है, कौन किस तरह की बातें कर रहा है, अल्लाह ताला को सब मालूम है। कहा जा रहा है कि ख्वाह तुम कोई नेकी का काम जाहिरी तौर पर करो, सामने से करो, या तुम उसे छुपा कर करो, या तुम बुराई से दरगुजर करो, या तुम बुराई से दरगुजर करो, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है, कुदरत रखने वाला है। इससे पहले भी हमारे सामने ये बात आ चुकी है कि नेकी के काम खुल्लम खुल्ला भी किए जा सकते हैं, जाहिरी तौर पर भी किए जा सकते हैं, और छुपा कर भी। और इन दोनों की हिकमतें भी हमारे सामने आई थी कि हमारी नियत क्या होना चाहिए। जब हम सबको दिखाकर अगर कोई नेक अमल कर रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये हो कि दूसरों को ये नेकी देखकर नेकी करना याद आ जाए, या अच्छा काम देखकर उसे उस काम की याद आ जाए। मिसाल के तौर पर सबके सामने नमाज पढ़ना इस वजह से कि ताकि और लोग भी नमाज पढ़ें, ज़कात देना लोगों को दिखाकर इस वजह से कि और लोग भी ज़कात अदा करें। तो अगर ये नियत है तब तो ठीक है। और वरना क्या हो कि इंसान छुपा कर करे, अगर उसे ये डर है कि उसका ये अमल कहीं रियाकारी में ना आ जाए, कहीं उसके अंदर इस अमल से किब्र पैदा ना हो जाए, दिखावा ना आ जाए, तो फिर वो उसे छुपा कर करे। तो दोनों ही चीजें हैं कि तरगीब दिलाने के लिए, मोटिवेशन के लिए लोगों को के सामने भी अमल किया जा सकता है, और छुपा कर भी अमल किया जा सकता है। और बुराई से दरगुजर करें। कोई भी बुरा काम हो, उससे मुंह मोड़ लें, पीठ फेर लें। और अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उससे क्या कर दें, माफ कर दें, उसे नजरअंदाज कर दें। अल्लाह ताला माफ करने वाला है, कुदरत रखने वाला है। बेशक वो लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं और उसके रसूलों का इनकार करते हैं, और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि हम बास पर ईमान रखते हैं और बास का इनकार करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो इसके दरमियान एक रास्ता निकाल लें। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक तो वो लोग हैं दुनिया में जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह उसके रसूल का इनकार करते हैं, खुद भी इनकार करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो
کیا ہو کہ دوسروں کے اندر بھی تفریق پیدا کریں، اور اچھا یہ بھی کرتے ہیں وہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کو مانیں گے، اس رسول کو نہیں مانیں گے، اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے تو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ اس طرح کی تفریق لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان رکھیں گے، کچھ کا انکار کریں گے۔ تو وہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، درمیان کا راستہ، کفر اور ایمان کے بیچ کا راستہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا تو ایمان ہو یا کفر ہو، بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، بنایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ ہم سوچیں کہ ہم کفر بھی کر لیں اور ایمان بھی لے آئیں۔ جیسے آج ہم اپنے جب زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کچھ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مکمل طور پر قرآن کریم میں کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر ایمان رکھنا ہے، تمام رسولوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ پر، ہر چیز پر مکمل ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کچھ پر ایمان اور کچھ کا انکار، یہ بیچ کا جو راستہ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے لوگ در حقیقت کافر ہی ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تفریق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ہے حقیقی ایمان، صحیح ایمان، کہ اللہ پر ایمان ہو، تمام رسولوں پر ایمان ہو، کسی کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو، تو ہی اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کیوں نہیں کی گئی؟ ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے سوال انہوں نے، یا اس سے بھی بڑے مطالبے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی، اور انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ تمام کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ بس ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے جب لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب مطالبات کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، وہ اور یہ معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول سے کہا کہ ایک تو یہ کہ اہل کتاب نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے آ کر یہ بھی کہا تھا کہ آپ پر ہی کتاب نازل کیوں کی جا رہی ہے، ہم پر کوئی کتاب نازل کیوں نہیں کی جاتی ہے، ہم پر وحی کیوں نہیں اترتی ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا ہے، آپ ہی کے پاس کیوں آتا ہے؟ تو اہل کتاب آ کر آپ سے سوال کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر یا ان کے اوپر کوئی تحریر نازل کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی اللہ کے رسول کو، اور کہا کہ وہ آپ سے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، ایسے ہی مطالبے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے مطالبات موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیے تھے۔ اور انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے سے دیکھنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے سرکشی کی تھی، اور اس طرح سے یہ لوگ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں گرفتار ہوتے تھے یہ لوگ۔ ان لوگوں کا حال تو یہ تھا اہل کتاب کا کہ انہوں نے تو بچڑے تک کو معبود بنا لیا تھا۔ اور کب بنایا تھا بچڑے کو معبود؟ جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی تھیں، کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری غلطیوں کو معاف کیا جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل عطا کی تھی، بہت سارے معجزات بھی عطا کیے تھے، تورات بھی عطا کی تھی، بہت دلیلیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور بہت سارے واقعات پیش آئے تھے اہل کتاب کے ساتھ۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا جب ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جانا سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور ہم نے کہا تھا ان سے کہ تم
शब्द के मामले में हद से आगे ना बढ़ना, और हमने उनसे मजबूत अहद लिया था। बार बार बनी इसराइल के वाकयात का तस्करा किया जाता है। बताया जाता है कि बनी इसराइल एक बहुत ही नाशुक्री कौम थी, एक बहुत ही जिद्दी और जिसे कहना चाहिए कट्टर सरकश कौम थी। इनके साथ बहुत सारे मौजज़ात ज़ाहिर हुए इनके सामने, खुली-खुली निशानियाँ जिसे हम कह सकते हैं अल्लाह ताला की। वो सब अल्लाह ताला ने इन्हें दिखाई। जैसे तूर को इन पर बुलंद कर देना, यानी एक पहाड़ को ज़मीन से अ उखेड़ कर और उनके ऊपर तान देना छतरी की तरह, और उस वक़्त उनसे अहद लेना। उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया था और इतनी सख्ती के साथ इनसे अहद लिया गया था। ये वाक़या इनके साथ पेश आया। इसी तरह से सब्त के मामले में भी इन लोगों ने हद से तजावुज़ किया था कि किस तरह से ये लोग मछलियों का शिकार करते थे। और इसी तरह से इन लोगों से ये भी कहा गया था कि जब तुम एक मुल्क में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हो तो अल्लाह के आगे झुकते हुए, आजिज़ी के साथ सजदा रेज़ होते हुए दाखिल होना। तो ये सब वाक़यात इनके साथ पेश आए हैं और अल्लाह ताला ने इनसे बहुत पुख्ता अहद लिया था। लेकिन इन्होंने किया क्या कि इन्होंने नक़्ज़ अहद किया, अहद को तोड़ा। तो इनके अहद तोड़ने की वजह से और अल्लाह की आयत का इनकार की वजह से, और चूँकि इन लोगों ने नबियों को नाहक कत्ल किया था और कहते ये थे कि हम क्या करें, हमारे दिल ही ग़लाफ़ों में हैं, लिपटे हुए हैं, ग़लाफ़ों में महफ़ूज़ हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने इन पर इनके कुफ्र की वजह से मोहर लगा दी है, बस ये बहुत ही कम ईमान लेकर आएँगे। तो इन लोगों ने, हम जब भी अल्लाह ताला ने इनसे इतने मज़बूत अहद लिए, उसके बावजूद भी इन्होंने अहद शिकनी की, अहद तोड़ा। इन्होंने जितनी भी इन्हें अल्लाह की निशानियाँ दिखाई गई, मौजज़ात दिखाए गए, इन्होंने इनकार किया। और इतनी सरकश कौम थी कि इन्होंने नबियों तक का कत्ल किया है, बगैर किसी वजह के। खुद ये सब कुछ गलती करते थे और इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हम क्या करें, हमें हिदायत ही नहीं मिली, हमारे तो दिल ही बंद है। तो जब इन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों को बंद कर दिया, इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब ये ईमान लेकर नहीं आएंगे सिवाय कुछ लोगों के। और इनके कुफ्र की वजह से, और ये लोग अपने कुफ्र में इतने बढ़ गए कि इन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर भी सख्त बहतान लगाया। मरियम अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ामात लगाना कि तुम्हारी ये औलाद कहाँ से आई? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? या और इस तरह की बहुत सारी बातें इन लोगों ने बनाई मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि उन्होंने खुदा के, ये जो तस्लीस का जो इनका अकीदा था कि एक खुदा, एक अल्लाह ताला, एक मरियम अलैहिस्सलाम, एक ईसा अलैहिस्सलाम, तीनों को ये लोग खुदा मानते थे। कभी कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है, नाउज़ बिल्लाह। इस तरह की बातें इन लोगों ने बनाई। तो ऐसे-ऐसे इन लोगों के करतूत हैं। और इनका ये कौल कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम अ, को कत्ल कर दिया, हालांकि वो अल्लाह के रसूल थे। और उन्होंने दरहकीकत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था और ना ही उन्हें सलीब पर चढ़ाया था, लेकिन मामला उन पर मुश्तबा बना दिया गया था। और जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया, यकीनन वो शक में मुब्तला हैं। उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है, सिवाय वो गुमान की पैरवी करते हैं, और यकीनन उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया था। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इन लोगों की नज़र में ये था कि शायद हमने ईसा इब्ने मरियम को मार दिया है, उन्हें कत्ल कर दिया है। हुआ ये था कि दरहकीकत उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मारा था, ना ही उन्हें सूली पर लटकाया था, बल्कि मामला जो इन पर मुश्तबा हुआ था, वो इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के हमशक्ल किसी इंसान को कत्ल करके समझा था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था। तो ये लोग क्या है कि शक में मुब्तला हैं और इसी वजह से ये लोग इख्तिलाफ करते हैं। इनके पास इसका कोई इल्म नहीं है, ये सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। और यकीनन इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया था। अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और बेशक अहले किताब में से
کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک تو یہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں، کہ قیامت کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی، اپنی عمر پوری کریں گے، آ کر لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اور ہاں، تو کیا ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ اور دیکھیے قیامت کے یا آخرت میں تو کیا ہوگا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قوموں پر گواہ بنائے جائیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، گواہی کا کام کیا تھا ان کے بیچ میں۔ ان کی یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا ہے، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سب جو ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا، بنی اسرائیل یا اہل کتاب کی پوری جو داستان قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، تو یہی ظلم و زیادتی یہ لوگ کرتے تھے، یہودی لوگ، اور ان کی اسی رویے کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری پاک چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ ان کے سرکشی کی وجہ سے، ان کے سوالوں کی وجہ سے، ان پر بہت ساری حلال چیزیں، بہت ساری پاک صاف چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، حالانکہ وہ چیزیں حلال تھیں۔ اور پھر یہ بھی ایک تو یہ کہ یہ لوگ ظلم و زیادتی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، لوگوں کا مال بھی غلط طریقے سے کھاتے تھے، حالانکہ ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ راسخ ہوتے ہیں، علم میں پختہ ہوتے ہیں، پختہ علم رکھتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم میں راسخ کون لوگ ہوتے ہیں، مضبوط علم کن لوگوں کا ہوتا ہے، اور اہل ایمان کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو علم میں راسخ اور اہل ایمان تو در حقیقت وہی ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آسمانی کتابوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ اہل علم ہیں، یہی مضبوط علم والے ہیں، اور یہی در حقیقت ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد بہت سے نبیوں پر، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی نرالے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی ہے، ایسے ہی آپ سے پہلے نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے۔ ان تمام کے یہاں پر نام لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام یہ جتنے بھی نبی تھے ان سب پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی۔ بہت سارے رسولوں کا ذکر تو قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اور بہت سارے رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں بھی ہے۔ تو وہ رسول جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور بہت سارے رسول تو ایسے جن کا ہم نے آپ پر ذکر بھی نہیں کیا ہے، وہ بھی رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، کلام کیا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے بات کی ہے۔ اور بہت سارے رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے آئے دنیا میں،
تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے دنیا میں؟ حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ کل آخرت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا۔ تو حجت نہ رہے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا۔ اللہ کے رسول پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، جو قرآن کریم اور بہت ساری چیزیں، یہ سب اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے ہی قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اللہ کے علم کے مطابق۔ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ خود بھی انکار کرنا، دوسروں کو بھی روکنا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے یہ۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہرگز بھی مغفرت نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا۔ یعنی کافروں کی بخشش نہیں ہوگی، اور نہ انہیں راستہ ملے گا سوائے جہنم کے راستے کے۔ جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے، پس تم سب ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو دین میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ناحق باتیں بناؤ۔ یعنی اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ بات اللہ کی طرف منسوب نہ کیا کرو۔ دیکھیے، دین میں حد سے آگے بڑھ جانا، بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ شرک نہ کرو، بدعتیں نہ کرو۔ بدعتیں کیا ہیں؟ یہ دین میں زیادتی ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ان کاموں کو کرنا یہ دین میں غلو ہے، زیادتی ہے یہ۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ کام دین کا ہے، یہ اللہ نے کہا، یہ قرآن و حدیث میں ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر وہ باتیں بنانا ہے جو اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے ایک کلمہ یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کن ڈالا تھا یا بھیجا تھا مریم علیہ السلام کی طرف، اور پھر ان کے اندر جان ڈالی تھی، روح پھونکی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ پس تم سب اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں کا عقیدہ، تین خداؤں کو ماننا کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ، تو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ بنایا کرو، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات سے ہرگز بھی شرمندگی محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں کی، شرمندگی محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے بڑے فخر کے ساتھ۔ وہ تو شرمندہ نہیں ہوتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ وہ تو اللہ کی عبادت سے خوش ہوتے تھے۔ اور ایسے ہی فرشتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو مقرب جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس بات سے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس بات کو آر سمجھتا ہے اللہ کی عبادت کو کہ ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، ہم تو ایسے کیا ہو جائیں گے، کمتر ہو جائیں گے، ہم کیوں جھکے، تو جو بھی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، شرمندگی کا باعث سمجھتا ہے، یعنی جو لوگ اس بات سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، جو اپنے آپ کو بہت اونچا اور بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کل آخرت میں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا اور مزید انہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور وہ لوگ جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں
اللہ کی عبادت سے ندامت محسوس کرتے ہیں یا آڑ سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت کو، اور اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، روشن دلیل آ چکی ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل روشن ہے، کھلی دلیل ہے، اور ہم نے تمہاری طرف یہ کھلا نور نازل کیا ہے، کھلی روشنی، نور مبین قرآن کریم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ نور ہے، یہ مبین ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں، اور مزید انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے رات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فضل نازل ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو صراط مستقیم نصیب ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ معلوم کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کلالہ وہ انسان ہے جس کی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے اور جس کے ماں باپ بھی نہیں ہوں، اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس بہن کو ترکے کا نصف حصہ ملے گا، آدھا ترکہ اس بہن کو مل جائے گا۔ اور اگر بہن کلالہ ہے، یعنی بہن بے اولاد ہے، اس کے ماں باپ نہیں، اس کی اولاد نہیں، اور اس کا بھائی اس کا وارث ہے، تو پھر اس کا بھائی اس کا وارث بنے گا۔ اور اگر مرنے والے کی یعنی کلالہ کی دو بہنیں ہیں وارث، تو پھر وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اور اگر کئی بھائی بہن ہیں تو پھر 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، تو پھر اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی کہ بہنوں کا ڈبل بھائیوں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ عقود عقد سے بنا ہے، عقد کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، مضبوطی کے ساتھ کوئی گرہ لگانا۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو بھی عہد و پیمان ہے اسے پورا کرو۔ اگر تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے تمہارا کسی سے، تو اسے پورا کرو۔ اور اس میں عقد نکاح بھی شامل ہے کہ اللہ کے نام پر جو گانٹھ لگائی جاتی ہے نکاح کی، اسے بھی پورا کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد ہو یا بندوں سے کیے ہوئے عہد ہو، اسے پورا کرنا۔ اور اللہ کی طرف سے جو بھی بندشیں لگائی گئی ہیں ان کی پوری پوری پابندی کرنا چاہیے۔ تو بندشوں کی پوری پوری پابندی کرو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے چوپائے مویشی قسم کے تمام جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کیا جا چکا ہے یا جو تم پر تلاوت کیا جائے گا۔ یعنی تمہیں بتایا جائے گا کہ حرام کیا کیا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ تمام قسم کے مویشی چوپائے سب جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے اس کے کہ تم حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ شعائر جمع ہے شعار کی۔ شعار کہتے ہیں نشانی، علامت، پہچان، آئیڈینٹی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام کی یا دین کی جو شعائر ہیں جس سے پہچان ہوتی ہے دین کی، ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، جیسے مسجد حرام، محترم مسجد یعنی خانہ کعبہ، باقی اس کے علاوہ تمام مسجدیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے دین کی شعار اور پہچان ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں
ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ دین کی شاعر ہے یہ. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، صفا اور مروہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. تو جتنی قربانی ہے یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شعار، اللہ کے شاعر میں سے ہیں. ہمارا حجاب یہ ہماری ایک پہچان ہے ہمارے دین کی، اسلام کی. تو جتنی بھی یہ سب محترم چیزیں ہیں، یہ ہمارے جتنے دین کے شعار ہیں، ان کا ہمیں ادب اور احترام اور رسپیکٹ کرنا چاہیے. ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طرح سے محترم مہینے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ ہو کہ اگر محترم مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے تو جنگ سے رکا جائے. قربانی کے جانور ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس طرح کے جوکس، اس طرح کے نہیں بنانا چاہیے کہ جس میں قربانی کے جانوروں کا یا قربانی کا مذاق اڑایا جائے. وہ جانور جن کے گردنوں میں نظر خداوندی کے علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ جانور جو قربان ہونے والے جانور ہیں، وہ جانور جو اللہ کے راستے میں نظر ہونے والے جانور ہیں، کسی ایسی تمام چیزوں کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، حج کا یا عمرے کا ارادہ کرتے ہیں یا قصد کرتے ہیں وہاں کا، وہاں جانے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور جب تم حالت احرام میں نہ ہو، تم احرام جب اتار دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یعنی اگر یہ لوگ تمہیں مسجد حرام سے روک رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم اس قدر غصہ ہو جاؤ، اس قدر مشتعل ہو جاؤ کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنا شروع کر دو. ایسا نہ کرنا. اور تم سب آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، نیک کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں. ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے رفیق بن جاؤ. اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. اور گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو. یعنی اگر کہیں پر غیر اسلامی رسم و رواج ہو رہی ہیں، کہیں شرک و بدعت کے کام ہو رہے ہیں، کہیں گناہ اور زیادتی کے کام ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، بہت سارے غلط کام ہو سکتے ہیں، تو ان کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ مت دیا کرو. کسی بھی قسم کے گناہ اور زیادتی کے کام. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. تم پر اب دیکھیے، جو کہا گیا تھا کہ آگے تم پر بتایا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم پر حرام ہے مردار، مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون تمہارے پر حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، تو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر کیا کرنا، یعنی جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. اور کون کون سے جانور حرام ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، تو ایسے تمام جانور تمہارے پر حرام ہیں. اور سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، یعنی ان میں سے کوئی جانور ایسا ہو جو مرا نہ ہو، زندہ تم نے کسی جانور کو پایا ہو ان میں سے جو چوٹ کھا کر بلندی سے گرا ہو، گلا گھٹ کر گلا اس کا گھٹا ہو لیکن ابھی مرا نہ ہو، تو وہ جانور جسے تم نے زندہ پایا ہو اور اگر تم نے اسے ذبح کر لیا تو پھر وہ حلال ہے. اور وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کوئی بھی عبادت گاہ، جیسے مثال کے طور پر ایک تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہو، وہاں پر جانور ذبح کرنا، جیسے مندر ہے یا پھر مزار ہے،
وہاں پر بھی کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا جا رہا ہے، کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، کسی ولی کا، بزرگ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جا رہا ہو، تو وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ فال نکالنا، 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا، کہ ہمارے یعنی جو لوگ کسی جوتش کے پاس جاتے ہیں، یا اور راشی معلوم کرنا، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر معلوم کرنا، یا اپنی قسمت معلوم کرنا تاروں کے ذریعے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کہا جا رہا ہے کہ یہ سب فسق کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، یہ سب فاسقانہ عمل ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس قدر مکمل دین ہے، اس قدر بہترین دین ہے، جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کافروں کو مایوس کر دینے والی ہیں۔ کافر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کے یہاں تو یہ سب کچھ حرام ہے، پھر تو ہم اس چیز کو کھلم کھلا کر نہیں سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہو جائیں، تاکہ گناہ کا احساس باقی نہ رہے اور امتیاز نہ ہو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا، مکمل اللہ کے رسول کی زندگی بھی پوری ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا قرآن کریم میں کہ اب اللہ کی طرف سے دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے تمام احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ اسے آخری آیات میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جب دین مکمل کر دیا تو اعلان کر دیا کہ اب یہ دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اب اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں زیادتی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے دین ہمارے پاس مکمل شکل میں آیا ہے۔ اب جو ہم بدعتیں کر کے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ہم دین میں زیادتیاں کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ دین مکمل آیا ہے، مکمل شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے پر اپنی نعمت تمام کر رہے ہیں، ہم نے تمہارے پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، تمام کر دی ہے، اتمام نعمت کر دیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ، اور اللہ تعالیٰ اس دین سے ہی راضی ہے، خوش ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والا تو کیا ہے کہ دین اسلام پر ہم بھی راضی ہوں اور خوش ہوں، خوشی خوشی دین اسلام پر چلنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن کریم میں، قابل قبول دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب اگر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بتایا گیا تھا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے بھوک سے، اس قدر بھوکا ہو، اس قدر فاقے سے ہو کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے کے سوائے کوئی حرام چیز کے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام کا لقمہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ حد سے آگے نہ بڑھے، گناہ کا ارادہ نہ ہو، یعنی اس لیے نہ کھائے تاکہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، بھوک سے زیادہ نہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، اپنا رحم فرمائے گا۔ لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو اے نبی بتا دیجیے کہ تمہارے لیے تمام اچھی چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں، پاک صاف چیزیں سب حلال ہیں، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم نے اگر شکاری جانوروں کو تربیت دی ہو، ٹریننگ دی ہو، انہیں سدھایا ہو، خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو اپنے جانوروں کو، اور وہ جانور تمہارے لیے شکار کر کے لے کر آتے ہیں، پکڑ کر رکھتے ہیں تمہارے لیے جانور، تو تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو۔ جو تم اپنے شکاری جانوروں کے ذریعے جن جانوروں کا شکار کرتے ہو تو وہ جانور تم کھا سکتے ہو، اور تم کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، اور تم لیکن اس پر اللہ کا نام لو، یعنی جب تم جانوروں کو شکار کرنے کے لیے بھیجو ان جانوروں کا، تو اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر، جسے کہا جاتا ہے کہ جب قربانی کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو اللہ کے نام کے ساتھ تم ان جانوروں کو شکار کے لیے بھیجو، تو تم وہ جانور کھا سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، تمام اچھی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے،
اور اسی طرح سے محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوم میں سے ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی، بشرطی کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرو یا چوری چھپا آشنائیاں کرو۔ اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ تو اس نے اپنے تمام اعمال ضائع کر دیے اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ تو دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ تمام اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، جتنی بھی پاک چیزیں ہیں ناپاک چیزوں کے علاوہ۔ اور یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی ہم میں اور ان میں جو چیز سملر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو ان عورتوں سے جو محفوظ عورتیں ہیں، جو پاک دامن عورتیں ہیں، جو کیا ہے کہ آزاد عورتیں ہیں، خواہ وہ اہل ایمان ہوں، خواہ وہ ایمان والی ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم انہیں مہر دو۔ اور پھر نکاح کا مقصد پورا کرو، کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرو، اپنے حفاظت کرو نکاح کے ذریعے، اور تم ان عورتوں کو نکاح کے مضبوط قلعے میں لے کر آؤ، اور تم ان عورتوں سے جو ہے وہ آزاد تعلق قائم نہ کرو، یعنی بغیر نکاح کے تعلق قائم نہ کرو، اور نہ ہی مرد اور عورت کے بیچ میں یا لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں کوئی دوستیاں ہوں بغیر نکاح کے۔ چوری چھپے ایک دوسرے سے ملنا، دوستیاں کرنا، آشنائیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کرے گا یا ایمان کے ساتھ کفر اختیار کرے گا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارے والے میں ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو، اب یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، نماز کے لیے اٹھو، کھڑے ہو، تو سب سے پہلے دھو لو اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پیر ٹخنوں تک دھو۔ تو یہاں پر دیکھیے جو غسل کے فرائض ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ غسل میں یہ 4 چیزیں فرض ہیں، باقی تمام چیزیں سنتیں ہیں۔ تو چہرہ دھونا، پورا چہرہ، مکمل چہرہ دھونا فرض ہے وضو میں، اور ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، یہ بھی فرض ہے، سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے، اور پیروں کو دھونا ٹخنوں تک، یہ بھی فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ باقی تمام چیزیں سنتیں ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر پانی کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو صرف فرائض سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تو پھر تمہیں خوب پاک صاف ہونا ہوگا، یعنی پھر تمہیں غسل کرنا ہوگا اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، یا تم میں سے کسی نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اور تیمم کس طرح سے کہ تم اس تیمم میں بس تمہیں صرف اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہوگا، مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہوگا اور اپنے ہاتھوں پر۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالے، کسی تنگی میں ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے کہ بیماری کی حالت میں تیمم کر سکتے ہو، یا سفر کی حالت میں پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالا کہ خواہ تم بیمار ہو لیکن وضو کرو، خواہ تم سفر میں ہو، پانی ملے نہ ملے وضو کرنا ہی ہے، ایسی کوئی تنگی نہیں ہے دین میں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، یعنی مٹی بھی کیا ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے، اور پانی بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اس کا خیال کیا کرو، اسے بیان کرو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں، تو تم اسے پورا کرو۔ اور جب تم کہو کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، تو اللہ سے ڈرو، سمینا و اطعنا کہنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہی دینے والے بن کر انصاف کی۔ یہاں پر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں شہادت کا فریضہ انجام دو، گواہی کا کام کرو، گواہی کے علمبردار بنو، انصاف
کی گواہی دینے والے بنو، عدل و قسط کو قائم کرنے والے، دنیا میں عدل و قسط نافذ کرنے والے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے تم راستے پر قائم رہنے والے، صحیح راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، یعنی تمہارے عمل سے بھی انصاف ظاہر ہو، تم عدل کو قائم کرو، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس قدر مشتعل نہ کر دے، اس قدر غصے میں نہ کر دے کہ تم کہو کہ تم انصاف نہیں کرو گے۔ تم انصاف کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے تمہاری بڑی دشمنی ہے، بڑی نفرت ہے تمہیں کسی سے، اب تم یہ کہو کہ بس اس کے ساتھ عدل نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خواہ تمہاری کسی سے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم اس کے ساتھ عدل کرو، خواہ وہ مخالف فریق کیا ہو، کہ کوئی بھی ہو، کافر ہو مسلم ہو، لیکن عدل کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ عدل ضروری ہے، عدل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو سامنے، کیونکہ عدل یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بار بار قرآن کریم میں کہا نا کہ تقوی اختیار کرو، تو عدل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ عدل یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اس سے تقوی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، خدا ترسی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اجر عظیم ہے، اور وہ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا، وہ سب جہنم کے ساتھی ہیں۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، جبکہ قوم نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تم پر حملہ آور ہو، تم پر دست درازی کرے، تو کیا تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ روک لیے تم سے، اور اس نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں، نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت یہاں پر، بلکہ بہت سے موقع پر قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے لوگوں سے۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر دشمنوں نے اللہ کے رسول پر جتنا قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، شاید ہی کسی پر ہوئے ہوں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر دشمنوں نے بہت بار حملہ کرنا چاہا، کبھی آپ کو دعوت پر بلایا تو یہ اس ارادے کے ساتھ کہ اوپر سے کوئی پتھر آپ پر پھینک دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتایا، آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ کئی واقعات اس طرح کے پیش آئے تھے، جیسے اللہ کے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی 80 لوگوں نے اللہ کے رسول پر حملہ کرنا چاہا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تھی، آپ کو بتا دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک دشمن آیا، تلوار لٹکی ہوئی تھی درخت پر، تو اس نے کہا تھا کہ من یمنو کا منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ جی، ریکارڈنگ رک کیوں گئی؟ یہاں پر بات یہ چل رہی تھی کہ میں بتا رہی تھی کہ پھر کیا ہوا کہ وہ درخت میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو شخص نے آ کر کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ بچائے گا۔ تو یہ سن کر اس شخص پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، وہ ڈر گیا، اور پھر آپ نے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو بچایا، کہ وہ آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک کے آپ سے بہت سے مواقع پر۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا،
اور ہم نے ان میں 12 نقیب اٹھائے اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان رکھو اور ان کی تائید کرو، ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دوں گا، جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جو اس کی بات کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ قرآن کریم میں اس چیز کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بہت سارے عہد کیے تھے، اور بنی اسرائیل کو کے 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کہتے ہیں نگراں، جو کیا کریں کہ ان کو بے دینی سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں، ان کے دین کی حفاظت کریں۔ تو 12 قبیلوں کے لیے 12 نقیب، 12 ذمہ دار، 12 نگراں مقرر کیے گئے تھے۔ ہر قبیلے پر ایک ایک نگراں مقرر کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ ان کے بیچ میں کیا کریں، کام کریں، دین کا ان کی اصلاح کرتے رہیں، انہیں نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں۔ اس طرح سے 12 ان کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر تم ان کے بیچ میں دین کا کام کرو گے تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرنا کیا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان رکھنا اور رسولوں کی مدد کرنا۔ اب اگر رسول موجود ہیں تب تو ان کی فزیکلی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اگر رسول موجود نہیں، جسے آج کا دور ہے، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، تو رسول سامنے سے تو موجود نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے رسول کی مدد کریں؟ تو رسول کی جو تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، رسول ہمارے پاس جو کتاب لے کر آیا قرآن کریم، رسول اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو انہیں زندہ کرنا، انہیں قائم کرنا، اور رسولوں کا جو کام تھا، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان کا جو مشن تھا، اسے پورا کرنا، یہ سب ہے رسولوں کی مدد۔ اس طرح سے رسولوں کی مدد کرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ اللہ کے اوپر قرض ہے، اور بہترین قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ لوٹا کر دے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر لوٹا کر دے گا۔ تو جب کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم تم سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیں گے اور تمہیں جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، جیسے کہ ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے تمام عہد توڑے، نقض عہد کیا ان لوگوں نے۔ یہ لوگ کہتے کہ عہد شکنی کرتے تھے، ہر موقع پر عہد کو توڑ دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ لوگ کلام کو بدل دیا کرتے تھے اس کی جگہ سے، یعنی ان کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے، اور جو نصیحتیں انہیں کی جاتی تھی یہ اس کا ایک حصہ بھول جاتے تھے، جتنی بھی انہیں نصیحتیں کی گئی تھی یہ اسے بھول جاتے تھے، اور برابر یہ لوگ خیانت کرتے رہتے تھے، دھوکہ دیتے رہتے تھے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پس تم ان لوگوں کو معاف کر دو اور ان سے چشم پوشی سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ نصارہ نے بھی اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا، جو بھی انہیں نصیحتیں کی گئی تھی ان لوگوں نے بھی، دیکھیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ، ایسی بات سامنے آتی ہے کہ یہودیت یا نصرانیت یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی دین نہیں ہے، یہ ان کا اپنا وضع کردہ دین ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ دین ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت۔ یہود نے اپنا آپ کو یہود کہنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے اپنا آپ کو نصارہ کہنا شروع کر دیا، یہ سب ان کے بنائے ہوئے دین ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام نصیحتوں کو بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کے درمیان، یعنی یہود نصارہ سے دشمنی کرتے تھے، نصارہ یہود سے، تو اللہ نے ان کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دی، قیامت تک کے لیے دشمنی، آپس کا بغض و عناد۔ اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں بتائے گا جو کچھ یہ دنیا میں آج کر رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر ہماری بہت ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں جو تم نے چھپائی تھیں
جن پر تم نے پردہ ڈال دیا تھا کتاب کی، یعنی کتاب کی بہت ساری وہ تعلیمات جسے تم نے لوگوں سے چھپایا، اللہ نے آج تمہارے لیے وہ تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، بہت ساری چیزیں تو بیان بھی نہیں کی ہیں جو تم نے چھپائی تھی۔ بس یہ قرآن کریم جو تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کے پاس سے یہ کتاب ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور یہ کھلی کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے یہ قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرتے ہیں، سیدھے راستے کی۔ یعنی اس قرآن سے کن لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے؟ ہدایت تو سب کے لیے ہے، یہ کھلی کتاب تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ فائدہ کسے ہوگا اس کتاب کا؟ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اور کیا کرتا ہے یہ قرآن کریم؟ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اپنے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، کیونکہ ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں اس دعا کے جواب میں، اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کریم عطا کر دیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، یعنی یہ کفری کافرانہ قول ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کہنا کہ مسیح ابن مریم خدا ہے، انہیں خدا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ اللہ کے مقابلے میں کون ہے تمہارا مالک، کون ہے جو طاقت اور قدرت رکھتا ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وفات دے دے، اور ان کی ماں کو، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو سب، اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کا سب کچھ، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کوئی مسیح ابن مریم خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وفات دے دے، موت دے دے، ان کی ماں کو یعنی مریم علیہ السلام کو، زمین کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روکے، ان تمام چیزوں سے باز رکھے؟ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے اے نبی کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم تو ایک انسان ہو اللہ کے مخلوق میں سے۔ اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، اور ہر چیز کی اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ یہ ان کا جو یہ خوش فہمی، خوش گمانی یہود و نصارہ کو تھی کہ ہم تو کیا ہے کہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں بندے، اور بڑا اللہ تعالیٰ کے قریبی اپنا آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے یہود و نصارہ، اپنے آپ کو بہت اونچا اور برتر سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو اگر تم ہو، تو پھر تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلکہ تم ایک انسان ہو، اللہ کے مخلوق میں سے ایک بشر ہو تم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کی طرف واپسی ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر ہماری آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور یہ رسول اس وقت تمہارے پاس آیا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول جب آئے تھے، اللہ کے رسول کے آنے سے
500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جو آخری رسول تھے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے. تو 571 عیسوی میں اللہ کے رسول آئے تھے، ہے نا. تو اتنے زمانے کے بعد جب سے رسولوں کا سلسلہ بند تھا، اس کے بعد اب کیا ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں تمہارے پاس، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ خوشخبری دینے والا نہ ڈرانے والا. بس تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے، جبکہ اس نے تمہارے بیچ میں انبیاء کرام پیدا کیے، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا. اس نے تمہارے بیچ میں بہت سارے بادشاہ اٹھائے، اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس نے سارے جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا تھا. دیکھیے، ہم اس سے پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کی تھی جو کسی کو نہیں دی گئی ہیں. سب سے زیادہ انبیاء کرام انہی کے بیچ میں آئے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایسی ایسی حکومتیں ہوئی ہیں، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، ایسی سلطنت اتنی دور تک پھیلی ہوئی کہ سارے جہان والوں میں کسی کو ایسی حکومت نہیں دی گئی. تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کے ان احسانات کو. اور اے قوم، اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو، ورنہ تم ناکام و نامراد ہو کر پلٹو گے. یعنی جب انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو اور جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو اور اسے حاصل کرو، اسے دشمنوں سے کے قبضے سے نکالو، تم اسے حاصل کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے وہ زمین، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ منع کیا گیا تھا کہ پیٹھ مت پھیرو جنگ سے، ورنہ تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. لیکن یہ لوگ اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک تھے، کہتے تھے کہ اے موسیٰ، وہاں پر تو بڑی جبار قوم ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم تو وہاں ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں. جب وہ لوگ چلے جائیں گے وہاں سے، اس ملک کو چھوڑ کر، تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، وہ کہتے تھے کہ داخل ہو جاؤ وہاں پر، اس سرزمین میں. جب تم وہاں پر داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ کرو اگر واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں پر ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. بس تم اور تمہارا خدا جاؤ اور تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا طریقہ تھا. بزدل قوم تھی، ڈرپوک قوم تھی، انسانوں سے ڈرتے تھے یہ لوگ، اور میدان جنگ میں اترنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، اور سستی، اور کہا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ، تم لڑو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی دیکھیے چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں، جب لوگ اللہ کے راستے میں دعوت کے کام کے نکلتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی نکلو، تو کہتے ہیں کہ تم ہی جاؤ، تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس موقع پر، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں صرف اپنے نفس پر ہی اختیار رکھتا ہوں، اپنے نفس کا ہی مالک ہوں میں، یا پھر میں اپنے بھائی پر اپنا حکم چلا سکتا ہوں. پس تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان تفریق کر دے، الگ الگ کر دے، نافرمانوں سے ہمیں الگ کر دے. یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ نہیں لڑنا چاہتے، نہیں جہاد کرنا چاہتے، تو اس کا گناہ ہم پر نہ ہو. تو اللہ نے جواب دیا اس پر کہ یہ وہ ملک پھر 40 سال تک ان پر حرام ہے. یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے. بس ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز بھی ترس نہ کھاؤ. پھر کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرنا چاہا، لڑنا نہیں چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ پھر 40 سال تک وہ زمین ان پر، وہ ملک ان پر حرام کر دیا گیا. اور پھر یہ لوگ نہیں داخل ہو سکے وہاں پر، اور یہ لوگ ایک میدان میں بھٹکتے رہے. یہ تیہون فی الارض، اسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھٹکتے رہے. بس ایسی فاسق قوم پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی انہیں حق کے ساتھ سناؤ، سچائی کے ساتھ، کہ سچا قصہ کیا تھا آدم کے دونوں بیٹوں کا. جبکہ ان دونوں بیٹوں نے قربانی کی تھی، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی تھی. تو اس میں سے ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تجھے قتل کر دوں گا.
اس نے جواب دیا تھا کہ اللہ تو متقی ہی لوگوں کی نظریں قبول کرتا ہے، تو اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور تو دوزخی بن کر رہے، یہ ظالموں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں جو لڑ پڑے تھے ایک ہی چیز پر، اور آپس میں ان کے بیچ میں جو حسد اور جلن ہوا تھا، تو جو قتل کا جو آغاز ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل کے نام سے جو مشہور ہے پورا واقعہ، کہ کیسے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور جلن کیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ تو یہ پورا واقعہ یہاں پر حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ ایک بھائی نے جو قربانی کی تھی تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی کیونکہ وہ تقوی کے ساتھ کی گئی تھی، اور ایک قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ تو کیا ہوا تھا کہ اس کے بھائی نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مجھے مارنے کا، لیکن میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہوں، میں اس کا آغاز نہیں کروں گا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ اور کہا کہ اگر تم اس گناہ کا آغاز کرو گے قتل کا، تو پھر کیا ہوگا، اس کا تمہیں گناہ بھی ملے گا قتل کا، اور یہ کہ تم اس فعل کا آغاز کرنے والے ہو تو قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل کریں گے ان سب کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ جو کسی برائی کا آغاز کرتا ہے، کسی غلط کام کا آغاز کرتا ہے، تو وہ برائی جب تک ہوتی رہتی ہے تو اس برائی کا آغاز کرنے والوں کو اس کا عذاب ملتا رہتا ہے، اس کی سزا یا اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل بڑی آسانی کے ساتھ کر دیا، اور پھر کیا ہوا، قتل کرنے کے بعد پھر اسی شرمندگی ہوئی۔ ہاں، وہ کیا ہو گیا، خسارے والوں، یعنی بھائی کا قتل کرنا ایک تو یہ کہ قتل خود اپنے آپ میں ایک سنگین گناہ ہے، پھر یہ کہ اپنے سگے بھائی کا قتل کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان۔ اب جب اس نے قتل کر دیا پھر اسے یہ فکر ہوئی کہ اب میں اپنے اس گناہ کو کیسے چھپاؤں، اس طرح لوگوں سے چھپاؤں، کیا کروں اس مرے ہوئے انسان کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا ایک کوے کے ذریعے، اس کوے نے آ کر زمین کھودنا شروع کر دی تھی، اور یہ دیکھ کر پھر اس کے بھائی کو یہ ترکیب سوچے کہ کیوں نہ میں زمین کھود کر اسے دفن کر دوں، اور اسے یہ بھی ہوا احساس کہ میرے دماغ میں یہ ترکیب کیوں نہیں آئی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے کوئی تدبیر نکال لیتا، اور وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کا قتل کیا بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی قصاص میں، یا زمین میں اس نے فساد برپا کیا، تو اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے انسان کو زندگی دی اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک نفس کا قتل کر دینا، کسی ایک نفس کو مار دینا اور بغیر کسی وجہ کے، نہ ہی کوئی وجہ کہ اس نے کسی کو مارا ہو، کوئی قصاص بھی نہیں، تو جو کسی نفس کا قتل کرتا ہے یا پھر جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ ایک انسان کو مار دینا تمام انسانوں کو مارنے کے برابر ہے، ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کو قتل کے برابر ہے، اتنا سنگین گناہ ہے یہ۔ اور اسی طرح سے کسی ایک انسان کو زندگی عطا کر دینا، یہ کیا ہے، تمام انسانوں کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ کسی مرتے ہوئے انسان کو بچا لینا، یعنی اس کا علاج معالجہ کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے وہ چیز ڈونیٹ کرنا، اور اسی زندگی کے قریب لے کر آنا، اس کی زندگی کو بچانے کی کوششیں کرنا،
تو کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک انسان کو زندگی دینا یہ تمام اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ گویا کہ تمام انسانوں کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ اللہ جتنے بھی رسول آئے ہیں دنیا میں کھلی نشانیاں واضح دلائل لے کر آئے ہیں، پھر ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کے باوجود بھی زمین میں اسراف کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، فضول خرچیاں کی، زیادتیاں کی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور جو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ مارے جائیں، قتل کیے جائیں، سولی پر چڑھائے جائیں، ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹے جائیں یا انہیں جلا وطن کیا جائے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے دشمنوں کا انجام کیا ہو، اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہو، جو اللہ اس کے رسول سے آ کر لڑے، دشمنی کرے، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، فساد کی کوششیں کرتے ہیں، ان کی سزا تو بس یہ ہے کہ انہیں مارا جائے، انہیں قتل کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے، انہیں سولی پر لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائے، انہیں سخت سزا، سختی کے ساتھ پیش آیا جائے، انہیں جلا وطن کیا جائے۔ اللہ کے دشمنوں کو یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے، تو پھر تم ان پر کوئی قابو نہیں پا سکتے، پھر تم ان پر کوئی قدرت نہیں رکھتے ہو۔ بس جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایمان والوں کو بار بار قرآن کریم میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ اعمال تلاش کرو، وہ عمل ڈھونڈو، تلاش کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے قریب کر دینے والے اعمال تلاش کرو، اللہ جس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو، جس سے ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، وہ عمل تلاش کرو، ڈھونڈو۔ دیکھیے یہاں پر جو وسیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی انسان کو وسیلہ بنا لینا یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، ہمیں کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی سیڑھی چاہیے، کوئی انسان بیچ میں ہو جو ہماری باتیں اللہ تک پہنچائے، ہماری دعائیں، ہماری عرضیاں۔ تو وسیلہ کا مطلب کسی انسان کو وسیلہ بنانا نہیں ہے۔ وسیلہ یہ ہے کہ تم اپنے نیکیوں کو، اپنے اعمال کو اتنا اچھا بناؤ، اتنا خوبصورت بناؤ کہ اس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ نیکیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، نیک اعمال ڈھونڈو، نیک اعمال کو اپنے لیے وسیلہ بناؤ، اپنی نیکیوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے کیا کرو، دعائیں کرو۔ اور وہ کیا ہے، اس میں سے ایک کام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوششیں کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ بھی کیا ہے، وسیلہ، یہ بھی ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ یہ تبھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چاہیں گے کل آخرت میں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور سب کچھ فدیے میں دے دیں اللہ کو، اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل آخرت میں وہ لوگ چاہیں گے کل جہنم میں کہ وہ جہنم سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ یہ عذاب قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت، اس کی سزا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے، تاکہ یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے چوری کا، یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک بڑا خوفناک، ایک ڈراؤنا، ایک دہشت گرد مذہب جس کو لوگ کہتے ہیں، کہ ایسی ایسی سزائیں ہیں اس میں کہ ہاتھ کاٹ دینا چوری کرنے والے کا، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک اگر کسی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ چوری کا خاتمہ ہوگا، لوگ چوری نہیں کریں گے، اس سے گناہ کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ایسی سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ آئندہ کوئی چوری نہ کرے ایک ہی واقعہ پیش آنے کے بعد۔ اور چوری کرنے میں دیکھیے، جن لوگوں کے گھر چوری ہو رہی ہے، جن کا مال چرایا جا رہا ہے،
ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس پر لوگ بات نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ جرم کے خاتمے کے لیے، گناہوں کے خاتمے کے لیے، اس جو حکمت اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے. جب چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اس گناہ کے بعد اور اپنی اصلاح بھی کر لے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سدھار بھی لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہی؟ وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول، جو لوگ کفر کے راستے میں کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اہل ایمان کے مقابلے میں، تو ان کی کوششیں آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں، آپ کو غمگین نہ کر دیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم ایمان لے کر آئے، جبکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. یعنی جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، یا پھر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، اور وہ جو جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے خاطر جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، سنگن لیتے پھرتے ہیں دوسروں سے. دیکھیے یہاں پر کچھ کردار یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. ایک تو کافرانہ کردار، یعنی کافر لوگ. ایک وہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے. ایک وہ جو یہودی بن گئے. اور وہ لوگ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کان میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، گن لیتے پھرتے ہیں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر کرتے ہیں، آپس میں کانا پھوسی کرنا اور چپ کے سازشیں کرنا، جھوٹی باتیں پہنچانا ایک دوسرے کو، اور یا پھر فون پر ایک دوسرے سے جھوٹی باتیں کرنا، سننا، سنانا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹ کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، سنتے ہیں، سنگن لیتے پھرتے ہیں، کان لگاتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا گیا ہے تو تم اسے پکڑ لو، اور اگر تمہیں اسے نہ دیا جائے تو تم اس سے بچو. اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر جو کردار ہے، اس کردار سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی کردار ہیں، خواہ وہ کافرانہ کردار ہو، یہودیت ہو، منافقت ہو، خواہ وہ جھوٹی باتیں سننا ہو یا جھوٹ کو پھیلانا ہو، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا، تحریف کرنا. اور پھر یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو نہ ماننا. یعنی اپنی مرضی کا اتنا اتنا تو مان سکتے، لوگ اتنا نہیں مان سکتے، یہ مت کرنا اور یہ کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا لوگوں سے. تو یہاں پر یہ سب کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے یہ. اور یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے، تو خود ہی اس طرح کے غلط کام کرتے تھے اور کہتے تھے ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے فتنے میں گرفتار کر دے، پھر اس کے لیے کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے بچانے کی. اللہ کے مقابلے میں تم اسے بچا نہیں سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے. ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف بھی نہیں کرتا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. جو کردار یہاں پر بتایا گیا ہے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اور یہ لوگ حرام کا مال بہت زیادہ کھاتے ہیں. بس اگر یہ آپ کے پاس آ بھی جائیں تو آپ ان کے درمیان کیا کریے؟ فیصلہ کریے، یا پھر آپ ان سے اعراض کیجیے. اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو یہ آپ کو ہرگز کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی ان کا کردار خواہ کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، آپ کو انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے.
اور آپ چاہیں ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، چاہے آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، یہ ہرگز بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور آخر یہ آپ کو حکم کیسے بنا سکتے ہیں، آپ سے یہ فیصلہ کیسے کرا سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر یہ اسی سے منہ موڑتے ہیں؟ یعنی جو جسے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کو مانتے ہیں، یہ اس پر ہی نہیں چلتے ہیں، تورات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو یہ آپ کو حکم کیسے بنا لیں گے؟ تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے آپ پر تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے انبیاء کرام فیصلہ کرتے ہیں۔ سارے نبی جو کہ مسلم تھے، اسی کے مطابق وہ یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دنیا میں، سب کے سب مسلم تھے، سب کے سب اسلام پر چلنے والے تھے، اور سب نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہودیوں کے بھی تمام معاملات اسی کی روشنی میں حل کرتے تھے، اور اسی طرح سے ربانی یعنی علماء اور احبار، علماء مشائخ جنہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا ہے، اور وہ سب اس کتاب پر شہادت کا فریضہ انجام دیتے تھے، گواہی دیتے تھے۔ تو تمام انبیاء کرام نے بھی اس کتاب کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیے ہیں، اور اسی طرح سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے محافظ ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ دیکھیے جب ہم اللہ کی کتاب کو دنیا میں نافذ کریں گے، قائم کریں گے، تو اس سے کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ کی کتاب کو دنیا میں نافذ نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب کی حفاظت نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کی کتاب کا محافظ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا، اور اس کتاب کی شہادت دینا، اس کتاب کی گواہی دینا، شہادت حق کا فریضہ انجام دینا۔ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچ دو۔ بس جو اللہ کے نازل کردہ حکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے۔ یعنی جو قرآن کے مطابق، یعنی اس وقت ہمارے سامنے اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن ہے، اگر اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے لوگوں پر یہ لکھ دیا تھا، یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ ہے۔ یعنی یہ فرض ہے جو قصاص کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا نا، کہ قصاص کہ اگر کسی نے کسی نفس کا قتل کر دیا تو بدلے میں اسے مارا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ اور اگر کسی نے کسی کی آنکھ پر حملہ کیا ہے نا، تو بدلے میں آنکھ پر حملہ کر سکتے ہیں، ناک کے بدلے ناک، پورا جو یہاں پر تفسیر کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ یعنی اس میں یہ چیز ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کا قتل کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ جان کے بدلے میں ہی جان لی جا سکتی ہے، باقی تمام کے تمام جتنے بھی زخم پہنچے ہیں تو زخموں کا برابر سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہاں کوئی صدقہ کر دے، کوئی نیکی کر دے، قصاص بدلہ نہ لے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ظالم ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بعد پیدر پہ، یعنی ان کے پیچھے ہم نے نبی بھیجے، پیغمبروں کے، ہاں ہم نے نبیوں کے بعد، یعنی بہت سارے نبی دنیا میں آئے، سب سے آخر میں جو آئے تھے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وہ عیسیٰ ابن مریم آئے تھے، اور انہوں نے آ کر تصدیق کی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تورات کی۔ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی، جس میں روشنی تھی، جو تصدیق کر رہی تھی ان کے تورات کی، جس میں ہدایت تھی، نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جو اہل انجیل ہیں وہ اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے۔ یہ آیت قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئی ہے کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے۔
اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کی تمام معاملات اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی انجام دیں۔ اللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات حل کریں قرآن کی روشنی میں، اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کی ہے، سچائی کے ساتھ۔ یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اپنی پچھلی کتابوں کی، تورات و انجیل کی، اور یہ کتاب محافظ ہے، نگہبان ہے۔ اور تم اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ میں، اسے اللہ نے اتارا ہے اس کتاب کو، اور تم لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو کہ لوگ جو چاہیں تم وہ کرو، ایسا نہ کرنا، جبکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت اتاری ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کھلا راستہ، شارع، ہائی وے۔ شارع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ راستہ بنانے والا، احکامات یا دین وضع کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے شریعت اتاری ہے۔ شریعت قرآن، اللہ کے احکامات ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس میں اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہ شریعت ہے یہ۔ اور منہاج، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کیا ہے؟ احادیث، اللہ کے رسول کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، یعنی کیا کریں، واٹ ٹو ڈو، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ شریعت ہے نا۔ اور ہاؤ ٹو ڈو، کیسے کریں، یہ منہاج ہے یا احادیث ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو شریعت اور منہاج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کی نہیں اتاری، مقرر کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی وہی چیز قرآن کریم میں بار بار کہی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس دنیا کا، جس طریقے سے دنیا یا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ آزمائش کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جانچنے کے لیے، ہر انسان کی آزمائش کے لیے یہاں پر ایک نظام بنایا ہے دنیا میں۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو امت مسلمہ بناتا، سب کے سب مسلمان ہوتے، لیکن ایسا قانون نہیں ہے زبردستی کا، بلکہ ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، ہر ایک کو جانچا جا رہا ہے۔ بس کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نیک کاموں میں آگے بڑھو، اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں تم سبقت لے جاؤ، بازی لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کسی بھی قسم کے نیکی کے کام ہو تو تم اس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ اور مسابقہ کرو۔ یعنی مقابلہ اگر ہو انسان کا تو دنیا کے راستے میں نہیں، کہ تیرے گھر سے اچھا میرا گھر ہو، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہو نا، اس کی ڈریس سے اچھی میری ڈریس، یا اس کے کاروبار سے اچھا میرا کاروبار ہو۔ یہ مقابلے کی چیزیں نہیں ہے۔ مقابلہ اگر کرنا ہے تو نیک کاموں میں کرو، کہ تمہاری نمازوں سے اچھی میری نمازیں ہو جائے، اس کی عبادت سے بڑھ کر میری عبادت ہو جائے، اس کے قرآن سے اچھا میرا قرآن ہو۔ یہ مسابقہ، یہ مقابلہ نیک کاموں میں، کہ جتنا وہ خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ میں خرچ کروں، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا۔ اللہ کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جو بھی اختلاف کر رہے تھے دنیا میں، وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کرو، اور لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ لوگ جو چاہیں وہ نہیں کرنا ہے، لوگوں سے چوکنا رہو، ہوشیار رہو، باخبر رہو، کہیں وہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے تمہاری طرف وہ اس سے تمہیں پھیر دیں۔ تو اگر انہوں نے رخ موڑا، پیٹ پھیری، تو جان لو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آ جائے، یعنی ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہے کہ وہ آگے نکل جائیں اس میں سرکشی میں۔ اور لوگوں میں سے اکثر لوگ یقیناً فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جاہلیت کے سے طور طریقے، جاہلیت کی زندگی، جاہلیت والے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ اور اللہ سے بڑھ کر کیا ہے کہ احکامات، حکم کس کا ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟
تو جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر حکم کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، یعنی اسلام کی دشمنی میں یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ متحد و متفق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی جو جس سے دوستی کرے گا، جو جس کو پسند کرے گا، کوئی یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو پسند کرے، ان کے جیسے رسم و رواج کو اپنائے، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا نا کہ جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور تم دیکھو گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے، کہ یعنی جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ اسی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، اسی میں بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی گردش زمانہ کے شکار نہ ہو جائے ہم۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنے طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے کہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ یعنی کل جب فتح نصیب ہوگی یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات جب ظاہر ہوگی تو پھر ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے یہ اس پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے یہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا یہ کہیں گے وہ لوگ، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ یعنی منافق لوگ جو ہیں وہ ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب موقع آتا تھا جنگ کا، جہاد کا، انفاق کا، تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر اہل ایمان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، وہ نقصان والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ اگر اپنے کوئی دین سے مرتد ہو گیا، اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنین پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جب ایک قوم کو اٹھائے گا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، اگر ہم دین سے پھر گئے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان کی، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اٹھا دے گا دنیا میں، پھر وہ اچھے کام کریں گے، وہ اچھے لوگ ہوں گے۔ اور کیا ہے وہ اچھائی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور مزید ان کے اندر اچھی صفت کیا ہوگی؟ مزید اچھی صفت یہ ہوگی کہ اہل ایمان پر نرم اور کفار پر سخت۔ دیکھیے یہاں پر جو صفات بتائی گئی ہیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، اور یہ کہ اہل ایمان پر نرم بن جائیں، ایمان والوں پر نرم ہو جائے، ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، شفقت سے پیش آنا مسلمانوں کے ساتھ، اور کفار پر سخت ہو جانا، کفار کے مقابلے میں سخت بن جانا۔ لیکن اہل ایمان کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہو؟ الفت، محبت، نرمی، شفقت، آپس میں ایک دوسرے سے کوئی دشمنی نہیں، اور مزید اچھی صفات اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، یعنی اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ لوگ مجھے لعنت ملامت کریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہیں آنا چاہیے، کسی سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا ولی، تمہارا رفیق، معاون، مددگار اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہے، یعنی انہیں اپنا دوست بناؤ، اپنا سرپرست۔ اللہ، رسول، اہل ایمان، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو رکوع کرتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے گا اسے اپنا رفیق بنائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرے گا تو یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یعنی حزب اللہ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرے، یہ حزب اللہ ہے، یہ غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے
دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اہل کتاب میں سے. جو تم سے پہلے اہل کتاب گزرے انہوں نے دین کو کیا بنایا؟ صرف مذاق اور تفریح کا سامان، کھیل تماشے کا سامان بنایا، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا. تو ان لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی کفار کو اپنا دوست بناؤ. اسی سب بات سامنے آئی کہ دین ایک بہت ہی سنجیدہ چیز ہے. یہ رسم و رواج کا دین نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی مذاق یا تفریح کا سامان نہیں ہے. دین اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اگر واقعی تم مومن ہو. اور جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، آواز دی جائے، منادی لگائی جائے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا. نمازوں کا مذاق اڑانا، اذانوں کا، مسجدوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا، دین کا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس بات کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر؟ بس صرف اتنی سی بات پر تم ہم سے غصہ اور ناراض اور ہم سے بگڑے ہوئے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں. کہہ دیجئے اے نبی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں کا جو انجام ہے، کیا میں اس کی نشاندہی کروں کہ اللہ کے پاس سب سے برا بدلہ کیا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، جس پر اللہ غضبناک ہو جائے، جس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے. اللہ تعالیٰ جن کی شکلیں بگاڑ دے، جنہیں بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، اور وہ جو طاغوت کی بندگی کرے، یہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب سے برا مقام اور مرتبہ ہے. وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اور جن کے اللہ تعالیٰ شکلیں بگاڑ دیتا ہے، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں. اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، حالانکہ یہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کفر لے کر ہی یہ لوگ داخل ہوتے ہیں اور کفر لے کر ہی یہ لوگ واپس ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر صرف کفر ہی کفر ہے، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، مومن نہیں ہیں، یہ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں. تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ لوگ گناہ کے کاموں میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، زیادتی کے کاموں میں. یہ لوگ حرام مال کھاتے ہیں، اور کیا ہی برا ہے عمل جو یہ لوگ کرتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو اللہ والے تھے، جو علماء اور مشائخ تھے، وہ انہیں روکتے، گناہ کی باتوں سے روکتے، انہیں حرام کھانے سے روکتے؟ کیا ہی برا یہ لوگ عمل کرتے ہیں. اسی بات سامنے آتی ہے کہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکیں، لوگوں کو حرام سے روکیں، حرام کھانے سے روکیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، لوگ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ کیا ہی برا عمل ہے یہ لوگ یہ جو کرتے ہیں. اور یہود نے کہا، اللہ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بہت کھلے ہوئے ہیں، بہت کشادہ اور وسیع ہیں، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، کنجوسی تو یہ لوگ کرتے ہیں. اور ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان عداوت، دشمنی، بغض و حسد پیدا کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. یعنی یہود و نصارہ کے دل میں جو عداوت، دشمنی ہے، بغض و حسد ہے، یہ اللہ نے ڈال دیا ان کے اندر، کیونکہ ان لوگوں نے سرکشی کی تھی، کفر کیا تھا. جب جب یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی جھگڑالو، بس جھگڑا، جنگ، لڑائی، فساد، بس یہی چاہتے ہیں یہ لوگ. اور اگر اہلی کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ہم انہیں جنتوں میں داخل کرتے جو نعمتوں والی جنت ہے.
اور کاش ایسا ہوتا کہ ان لوگوں نے تورات کو قائم کیا ہوتا، انجیل کو قائم کیا ہوتا، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن، اسے بھی قائم کرتے، تو پھر یہ لوگ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی، ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، دنیا میں جاری و ساری کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو، اللہ کے ضابطے کو، اللہ کی کتاب کو جو لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں دنیا میں، تو پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، زمین سے، آسمان سے، رزق کے دہانے ان پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ تو کیا ہے کہ جو راست روی پر ہیں، درمیانی راستے پر ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت ہی بد عمل ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں معتدل ہیں، زیادہ سخت نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت ہی برے عمل کرتے ہیں۔ اے رسول، آپ پہنچائیے، آپ تبلیغ کیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تبلیغ کرو اللہ کے رسول کو، اور کیا تبلیغ کرو، کیا پہنچاؤ؟ وہ جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، قرآن پہنچاؤ، قرآن کی تبلیغ کرو۔ اسی بات سامنے آتی ہے کہ تبلیغ کا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا، دین کی دعوت کا کام، تو وہ کیا کریں؟ قرآن ہی کے ذریعے کریں، قرآن ہی کا پیغام پہنچائیں۔ قرآن کے مقابلے میں یا قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ترجیح اور فوقیت دینا، دوسری کتابوں کو اہمیت دینا کہ اس کی تبلیغ کرو، اس کتاب کی، یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، ہر کوئی پڑھے یہ کتاب۔ قرآن کے مقابلے میں جو لوگ دوسری کتابوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے اس چیز کی جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن پہنچاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے قرآن کے احکامات نہیں پہنچائے لوگوں تک، تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام اللہ کے رسول کا تھا، اور اب اللہ کے رسول کے بعد یہ کام ہمارا اور آپ کا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ کرو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہے کہ کیوں نہ کرو، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے قدم قدم پر حفاظت کی ہے، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کہہ دیجیے اے نبی کہ اہل کتاب، تم کسی صحیح دین پر نہیں ہو، تم کسی اصل پر نہیں ہو، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور وہ جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی اللہ کی کتابوں کو جب تک تم قائم نہیں کرو گے، دنیا میں نافذ نہیں کرو گے، تم کسی دین پر نہیں ہو۔ اور ان کے اندر تو سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ ہو رہا ہے اس چیز کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں، ان کے تو کفر اور سرکشی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بس ایسے کافر لوگوں پر تم کوئی افسوس نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو یہودی ہو گئے، اور جو سابی ہیں، جو نصارہ ہیں، دیکھیے خواہ کوئی مسلمان ہو، خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی کیا ہو کہ مجوسی یا ستارہ پرست ہو، خواہ کوئی نصارہ ہو، اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اچھے کام کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں اس بنا پر داخل نہیں ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصارہ ہے، یہ سابی ہے۔ جنت میں داخلہ تو اس بنا پر ہوگا کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اچھے اس نے کام کیے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صرف مسلمان ہونا بھی کافی نہیں، اعمال سے اظہار ہونا چاہیے اس کا، ایمان کا، نیک عمل سے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو سے عہد لیا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، اور کہ جب جب ان کے بیچ میں کوئی رسول آیا اس چیز کو لے کر جس کی ان کے نفس نے خواہش نہیں کی تھی، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کا انہوں نے قتل کیا۔ اہل کتاب سے بہت سارے عہد لی اور معاہدے کیے گئے، ان کے بیچ میں بہت سارے رسول آئے، لیکن ہوا یہ کہ رسول جو تعلیمات لے کر آئے وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی، وہ تعلیمات ان کے خواہش کے خلاف تھیں وہ تعلیمات، تو انہوں نے جھٹلا دیا بہت سارے نبیوں کو، بہت سے نبیوں کا قتل کر دیا۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہ کوئی فتنہ ہی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر وہ اندھے اللہ نے انہیں معاف کیا، ان میں سے اکثر لوگ اور بھی زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے اعمال۔ یہ لوگ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کریں تو کوئی فتنہ ہی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا،
یہ لوگ اندھے اور بہرے بن کر زندگی گزارتے رہے، اللہ ان پر متوجہ ہوتا رہا، مشفق اور مہربان، ان کے توبہ بھی قبول کرتا رہا بار بار. لیکن یہ لوگ بہت زیادہ اندھے اور بہرے بن کر ان لوگوں نے زندگی گزاری. اللہ کی نظر ہے ان کے اعمال پر، دیکھ رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کافرانہ کلمہ ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، مسیح ابن مریم خدا ہے. جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو خدا کہا، یہ کفریہ کلمہ ہے. اور مسیح نے تو یہ کہا تھا، حالانکہ مسیح نے تو خود یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہوں نے تو آ کر یہ کہا تھا مسیح علیہ السلام نے کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اور تم نے مسیح کو خدا بنا لیا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، تین میں کا ایک، یعنی تین خداؤں میں سے ایک خدا اللہ کو مانتے ہیں وہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا معبود ہے، تنہا معبود ہے، تثلیث کا عقیدہ جائز نہیں ہے. اگر یہ لوگ باز نہیں آئے اپنی باتوں سے تو پھر کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا. کیمرہ بند کر دینا مائک. کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، یعنی نہ تو وہ خدا ہیں نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ صرف ایک رسول تھے. ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں دنیا میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی ماں ایک بہت ہی نیک، ایک بہت ہی راست باز عورت تھی، سچی عورت تھی. اور یہ خدا آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر کمزوری سے پاک و صاف ہوتا ہے، جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہ خدا ہوتا ہے نا. یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے تمہارے لیے آیات واضح کر رہے ہیں، پھر تم غور و فکر کرو، پھر تم دیکھو آخر یہ لوگ کہاں سے بھٹک رہے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو ناحق، اور تم لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کرو، لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو، نہ ہی دین میں زیادتی کرو، یہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کے خواہشات کی اتباع کرو. لوگ تو اس سے پہلے بھی گمراہ ہو چکے ہیں، خود بھی پہلے سے وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی راہ اختیار کی بنی اسرائیل میں سے، تو ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے سرکشی کی، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. تو ان پر کیا ہے؟ انبیاء کرام کے ذریعے لعنت بھیجی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے برائی سے. دیکھیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ برائی سے روکا جائے، برائی کا خاتمہ کیا جائے، برائی ہوتی رہتی تھی، برائی کرتے رہتے تھے لوگ، لیکن یہ لوگ بنی اسرائیل، ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکا، غلط کاموں سے نہیں روکا. تو کیا ہی برا ہے وہ عمل جو ان لوگوں نے اختیار کیا. برائی سے روکنا ضروری ہے. تم دیکھو گے ان میں سے اکثر لوگ جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، جو کفار سے دوستی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تم دیکھو گے ان میں سے. تو کیا ہی برا ہے وہ عمل جو ان کا نفس آگے بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر غصہ، غضبناک ہو گیا ہے، اور عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اہل ایمان کے مقابلے میں کفار سے دوستی کرنا یہ بہت ہی برا عمل ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے. اور کاش کہ ایسا ہوتا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر اور وہ جو نازل کیا گیا ہے رسول پر، اور یہ لوگ کافروں کو اپنا دوست اور ولی نہ بناتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے نافرمانی کی، فسق کیا، گناہ کیا. تم دیکھو گے کہ اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین ہیں. یہود اور مشرکین اہل ایمان سے بہت سخت دشمنی کرتے ہیں، بہت سخت دشمنی رکھتے ہیں. اور اہل ایمان کے قریب کون لوگ ہیں؟
دوستی میں، مودت میں، محبت میں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ان کے دل میں تو اہل ایمان کے لیے محبت پائی جاتی ہے، اور جو یہود اور مشرکین ہیں وہ اہل ایمان سے دشمنی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ نصارہ کے اندر محبت کیوں ہے؟ کیونکہ نصارہ کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑی عبادت گزار ہیں، جو بڑی تارک الدنیا فقیر ان کے اندر لوگ ہیں، ان کے اندر غرور نفس نہیں ہے، استکبار نہیں ہے۔ یعنی نصارہ میں اچھے لوگ پائے جاتے تھے، عبادت گزار عالم پائے جاتے تھے، اور ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا تھا، رہبانیت کی زندگی وہ لوگ گزارتے تھے، تارک الدنیا لوگ تھے۔ اور اور نصارہ کے اندر مغرور اور متکبر گھمنڈی لوگ نہیں تھے۔ تو نصارہ تو اہل ایمان سے محبت کرتے تھے، لیکن یہود بڑی دشمنی۔ اور نصارہ کی محبت کی ایک مثال کل ہمارے سامنے آئے گی 7ویں پارے میں، کہ کس طرح سے جب وہاں پر جو تھا نجاشی کے دربار میں یہ لوگ پہنچے تھے، تو کیسے انہوں نے ساتھ دیا تھا مسلمانوں کا، جب ہجرت کر کے گئے تھے مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے جو ساتھ دیا تھا، تو وہ واقعہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ نصارہ یہود کے مقابلے میں مسلمانوں سے ہمدردی کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔